यह है मदरसा अरबी इस्लामी देवबंद, यानी अरबी मदरसों की जननी की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सन 1799 में अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान का कत्ल हुआ है। फिर उसके बाद अंग्रेज ने उनकी लाश के ऊपर खड़े होकर ये कहा है कि आज हिंदुस्तान हमारा है। ये तारीख बताती है। 3 साल उसने जो बड़े बड़े नवाब थे उन सबको अपनी मुट्ठी के अंदर करके 1803 में उसने दिल्ली में ये ऐलान किया कि हुकूमत शाह आलम की है, जनता ऊपर वाले भगवान की है, लेकिन आज से हुक्म हमारा चलेगा। तो उसी दिन जो मुसलमानों के उस ज़माने में सबसे बड़े आलिम थे, शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी के बेटे थे शाह अब्दुल अजीज साहब, उन्होंने ऐलान किया कि आज हम ग़ुलाम बन गए। अपनी ग़ुलामी को दूर करने के लिए जिहाद करना मुल्क की आज़ादी के लिए हर मुसलमान का फर्ज है। ये बुनियाद है। उसके बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। सन 1831 में सबसे पहला जिहाद हुआ है बालाकोट के मैदान में, जो पाकिस्तान के अंदर है। लोग ये समझते हैं कि 1857 का जिहाद पहला जिहाद है आज़ादी का, मगर गलत। वो तारीख नहीं जानते, वो पहला जिहाद है। उसके अंदर शाह अब्दुल अजीज साहब के अपने ख़ानदान के और उनके शागिर्द 2 आदमी बहुत अहम थे। एक सैयद अहमद शाह साहब बरेलवी और एक शाह इस्माइल शहीद। सैयद अहमद शहीद राय बरेली के थे और इनके ख़ानदान के थे, गोया कि इनकी औलाद की तरह। शाह इस्माइल शहीद दोनों वहाँ शहीद हो गए, इनका कत्ल हो गया। जो लोग बचे वहाँ से वो लोग आए और फिर 31 के बाद 26 साल तक पूरे महाज गर्म करके उन्होंने 57 के अंदर जिहाद किया है दिल्ली के अंदर, जिसमें उन्होंने मुसलमान के साथ हिंदू को भी अपने साथ लिया है। उसके अंदर हमारे बुजुर्ग थे मौलाना नानोती, मौलाना कासिम साहब नानोती, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई, इन्होंने इस मदरसे को बनाया है। वो लोग उस जिहाद के अंदर आए। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई तो वो जेल में चले गए। मौलाना कासिम साहब बाहर रहे, उनको पुलिस ढूंढती रही, वो नहीं मिले। एक और इन दोनों के उस्ताद और गुरु थे, उनको इन्होंने छुपाते छुपाते हाजी इमदादुल्लाह साहब को और अरब भेज दिया। ये असल बुनियाद है। जब 3-4 साल के बाद मुआफ़ी का ऐलान हुआ तो उन्होंने ये देखा कि जो लोग शहीद हुए हैं 1857 में, तकरीबन 33,000 आदमी तो सिर्फ दिल्ली के अंदर अंग्रेजों ने कत्ल किया है। उनकी जो औलाद है वो भीख मांग रही है और अंग्रेज उनके हाथ को पकड़ रहा है कि ये बच्चा हमें दे दो, हम इस बच्चे को लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे और हम इसको मुलाजमत भी देंगे, लेकिन इसका बाप हमारा दुश्मन था, हम इसको अपना वफादार बनाएंगे। ये बुनियाद थी। जब ऐलान मुआफ़ी का हुआ और ये लोग बाहर निकले हैं तो इन्होंने देखा कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि बाप ने तो अंग्रेज की दुश्मनी में अपनी जान दे दी और औलाद उसी अंग्रेज की वफादार बने। तो उन्होंने इस मदरसे को कायम किया, तालीम के लिए नहीं कायम किया, उनकी वो तरबियत करने के लिए कि हम इस औलाद को मुजाहिद बनाकर बाप की तरह गुलाम बनाएंगे, बाप की तरह हम इसको गुलाम नहीं बनने देंगे, हम इसको आज़ाद कराएंगे। इसलिए उन्होंने इसको बनाया। और बिल्कुल इसी तरह के हमें बच्चा दो, हम इसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कपड़े देंगे
اور اس کی ساری ذمہ داری لیں گے، مگر اس کو باپ کی طرح مجاہد بنائیں گے، ملک کی آزادی کے لیے وفادار بنا کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، یہ بات کہ انگریز گورنمنٹ یہ ادارہ قائم کر رہی ہے، ایسے ادارے بنا رہی ہے، اس کے لیے تو بہت آسان تھا۔ وہ تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہماری حکومت کے اندر کہیں سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہ تو فقیر لوگ تھے، بوریا نشین تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ مگر انہوں نے اپنی قوم کو اس کے لیے کھڑا کیا کہ اس مدرسے کو زندہ رکھو۔ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تم زندہ ہو، اگر یہ مر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود مر گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم نے اٹھا لیا اس مدرسے کو۔ سن 66 کے بعد سے جو لوگ اس میں بڑے بڑے مجاہد آزادی پیدا ہوئے، جو مالٹا کے اندر رہے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 4 سال ان کے ساتھ مولانا مدنی رہے ہیں، ان کے ساتھ سید وحید احمد رہے ہیں، ان کے ساتھ مولانا عزیر گل رہے ہیں مالٹا کی جیل کے اندر، حکیم نصرت حسین جن کا انتقال ہی مالٹا کے اندر ہوا، ان کی قبر وہیں بنی ہوئی ہے۔ یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ ملک کی آزادی کے لیے کیا، اور یہاں تک کہ سن 47 کے اندر ملک آزاد ہو گیا۔ اصل میں اس تحریک کا سبب یہ ہے مدرسے کا، یہ تعلیم دینے کے لیے نہیں، ملک کی آزادی کے لیے مجاہد پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اب جب یہ ادارہ بن گیا، ختم ہو گیا، تو اسے ختم ہونا چاہیے تھا، مگر اس کو ختم بعد کے لوگوں نے نہیں کیا۔ کہا کہ آج یہ ادارہ زندہ ہے، ہم اس کے اندر تعلیم کو عام کریں گے، لیکن اس کی ابتدا تعلیم کے لیے نہیں تھی۔ حضرت نانوتری جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ ان کی بات آج بھی ہے، بڑی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ میں نے تو ادارہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ایسے افراد پیدا ہوں کہ جو انگریز کے قلعوں سے اپنا سر پھوڑ دیں۔ جب یہ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب بن گیا ادارہ اور لوگوں نے اس سے نکل کر کے سینکڑوں اور ہزاروں ادارے بنا ڈالے، تو پھر اب اس کی حفاظت کی گئی، لیکن روح اس کی وہی ہے، آتما اس کے اندر جان وہی ہے کہ ملک کے لیے ایسے افراد کو پیدا کرنا جو ہر وقت اپنے ملک کی خدمت کریں اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں۔ یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کے اندر معاشرہ ایسا نفرت کا ہو گیا ہے کہ وہ جو جاہل ہیں ملک کی اور ملک کے اس ادارے کی تاریخ کو نہیں جانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا ہے۔ آ کر کے دیکھو، اگر تمہارے اندر جان ہے، تمہاری آنکھ اور دماغ کام کر رہا ہے، بیٹھ کر کے دیکھو کیا دہشت گردی ہے اس کے اندر۔ کتنے اسکول چلتے ہیں، کالج چلتے ہیں جو روزانہ گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں۔ ابھی جو اسکیم نکلی تھی اس کے لیے بھرتی کے لیے فوج کے اندر، کتنی ریل گاڑیوں کو جلا دیا ہے۔ کیا وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے؟ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے کبھی یہ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو وفادار اپنے ملک کا بنایا جاتا ہے۔ آج بھی اسی نظریے اور سوچ کے اوپر مدرسہ قائم ہے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ ملک کا وفادار ہے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں، آج بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا بنا، مگر ان کے کھوپڑی کے اندر گودا نہیں ہے، نہ وہ جانتے ہیں، نہ وہ پڑھے لکھے، نہ وہ تاریخ کو جانتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ دارالعلوم کب قائم ہوا، کیوں قائم، نہیں بتا پائیں گے، جاہل ہیں وہ لوگ۔ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، اور یہ تاریخ دارالعلوم کی امر ہے، جس طرح پتھر کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو کورونا کا سال، اس کے اندر 5000 لڑکے تھے، اس سال ہمارے یہاں 4000 کے قریب لڑکے۔ کہاں سے؟ یہ پورے ہندوستان کے، یہاں باہر کے ملک بہت آنا چاہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ ان کو ویزا نہیں دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو افغانستان کے ہیں، میرے خیال میں 35-40، جن کے گورنمنٹ سے تعلقات اچھے تھے، ان لوگوں نے اس وقت ویزا، اب میرے خیال میں ان کو ویزا نہیں مل رہا ہے، ویزا نہیں مل، جس کے کارن یہاں پہ ادر کنٹری سے لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ سرکار سے کیا درخواست ہوگی آپ؟ ہماری کوئی خواہش ہے، ہمارا ادارہ سرکار کا ادارہ ہے ہی، ہم تو لوگوں نے جنگل دن سرکار سے کیا کریں گے۔ سرکار نے بار بار مراجد ارشاد آئے تھے اس زمانے سے لے کر کے، پھر بعد میں بھی لوگوں نے، چیف منسٹر آئے اور دوسرے لوگ آئے،
انہوں نے چاہا کہ ان کی مدد کی، لوگ نے ان کو منع سب کیا۔ آپسی سہیوگ سے سب چل رہا ہے. کتنا پیسفل ایٹماسفیئر تھا دیکھ رہے ہیں آپ. پن ڈراپ سائلنس. اس وقت صرف مذہبی ادارہ ہے، مذہبی خالص. ہم اسلام کے مذہب دھرم کیا کہتا ہے، آپس میں کس طرح پیار و محبت کی بات کرتا ہے، کس طرح پڑوسیوں کے خیال کی بات کرتا ہے، مذہب نے کیا تعلیم دی ہے کہ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑو توڑنے مت دو. مذہب ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر مذہب سے اوپر اٹھ کر کے کیا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہم صرف اسی کو پڑھاتے ہیں، انسانیت کا سبق دیتے ہیں. ہمیں اس سے علاوہ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھتے. میں بھی یہیں کا پڑھا ہوا ہوں. میری عمر 81 سال ہو گئی ہے. میں نے بچپن میں الف بیٹے یہیں سے پڑھنا شروع کیا تھا، پھر میں یہیں سے فارغ ہوا، پھر اس کے بعد یہیں اب ملازم ہوں. میں 40-45 سال اسی کی خدمت کرتا ہوں. اور جماعتی وہ بھی رفاہی ایک کام ہے، اس کے اندر بھی ہندو مسلم کی کوئی قید نہیں ہے. ہم جو بھی پڑھ لوگ ہوتے ہیں، ہم اس وقت جو پڑھنے والے بچے ہیں تو شرط ہے کہ 70% کامیابی کا ان کا وہ ہو، تو ہم ہر سال ان کو مدد کرتے ہیں، وظیفہ دیتے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ سے کیا ہم کوئی نے فنڈ ہوتا ہے؟ کوئی چیز نہیں. جو ہمیں جتنا ملتا ہے ہم اسی کو، اس سال ہمارا بجٹ ہے 2 کروڑ روپے کا. ہم وہ بجٹ اللہ چاہے گا انہی بچوں کے لیے جس کی لسٹ بن رہی ہے، میرے خیال میں 15-20 دن میں تیار ہو جائے گی، ہم اس میں جاری ہے. جمعیت علماء کا کیونکہ علماء بورڈ تو کافی مسلموں کے لیے گورنمنٹ اتر پردیش یہ سرکار علماء بورڈ کوئی دوسری چیز ہے. ہاں. جمعیت علماء تو 1919 میں یہ جماعت بنی تھی، ہاں. یعنی RSS ہمارے 5 سال کے بعد بنی. اس وقت سے لے کر آج تک کام کر رہی ہے. ہمارے نزدیک کبھی مسلم غیر مسلم کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. ہم تو جو پڑھت لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں. ہم ہر سال دیتے ہیں، اس کے اندر بھی ہندو اور مسلمان دونوں کو دیتے ہیں. اس سال بھی ہمارے پاس جو درخواستیں آئی ہیں ان میں غریب ہندوؤں کی بھی درخواست ہیں. اگر وہ ہماری شرائط پر اتریں گے تو ہم ان کو دیں گے. ہر سال کتنے بچے یہاں سے نکلتے ہیں؟ یہاں سے جو فارغ ہو کر کے نکلتے ہیں وہ تقریباً 1100-1200 بچے نکلتے ہیں.